अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, पीटीआई के लिए एक नया फंदा तैयार किया जा रहा है, ट्रैप तैयार किया जा रहा है और मुख्तलिफ हीलो बहानों से, हरबों से और बहुत सारे लोगों की साजिशों से कोशिश की जा रही है कि पीटीआई इस ट्रैप में फंस जाए। वो क्या है, उसके मुतालिक मैंने बात करनी है। और दूसरा, पाकिस्तान भर के जो जय्यद उलमाए कराम है और मुख्तलिफ उनका सेक्ट से जनाब ताल्लुक है, वो इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने इद्दत केस पर मोहतरमा बुशरा बीबी के साथ जबरदस्त इजहार यकजहती किया है और कुछ मुतालबात किए हैं, उस पर बात होगी। इसके अलावा जनाब डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से और कुछ सरमायाकारी के हवाले से खबरें वो आपके सामने पेश करेंगे। सबसे पहले तो जनाब हम बात करते हैं कि ये नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद है। ये वही प्रेस क्लब है जहां पीटीआई के लोगों को पीटीआई छुड़वाई जाती थी तो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाती थी। मतलब एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती थी, मुख्तसर तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती थी। वो लोग आते और चेहरे पे उनके हमाइयां होती थी, वो बैठते थे और फिर कहते थे कि 9 मई के हम मजम्मत करते हैं, सियासत छोड़ने का ऐलान करते हैं, या फिर वो कह देते कि जी हम पीटीआई छोड़ने का ऐलान करते हैं। तो इतनी मुख्तसर से उनकी जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। आज उसी प्रेस क्लब में, नेशनल प्रेस क्लब में, उसी स्टेज पर पाकिस्तान से मुख्तलिफ जो फिरके हैं, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, हर किस्म के लोग उलमा वहां इकट्ठे हुए और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि जनाब ये जो इद्दत फैसला आया है जिसमें बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को 7 साल की सजा सुनाई गई है, ये इंतहाई गैर शरई है। इस हवाले से क्या कहा है, साबिक वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने कहा कि इद्दत केस में दिया गया फैसला मुतनाज़ा है और शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है। मुद्दई समेत तमाम मुलव्विस अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाए और मुतासरा फरीक से माफी मांगी जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि ना सिर्फ जो जज हैं उनको सजा दी जाए, बल्कि जिन्होंने ये सब कुछ किया है उनको भी इस हवाले से कटहरे में लाया जाए। उनसे सवाल भी किया गया कि ये बताएं कि जज से फिर किसने फैसला करवाया, जोर जबरदस्ती, धौंस धांधली से? क्योंकि उलमा के मुताबिक ये वो फैसला है जिनका 1400 सालों में ऐसा कोई फैसला नहीं आया कि निकाह पर सजा दी जाए। हमेशा निकाह ना करने पर तो सजा दी जाती है, निकाह करने पर कभी सजा नहीं दी गई। ये पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में, इस्लामी दुनिया में अपनी नौयत का वाहिद वाकया है। तो उनसे पूछा गया कि जज साहब से किसने सजा दिलवाई, तो उनका कहना था कि वही लोग उन्हीं लोगों ने प्रेशर डाला जो पीटीआई के लोगों पर प्रेशर डालते थे कि वो पीटीआई छोड़ दें। और साथ ही इस पर जनाब नूरुल हक कादरी ने कहा जी नामालूम अफराद ने उन पर प्रेशर डाला है। इस हवाले से जनाब जो साहिबजादा हामिद रजा हैं उन्होंने बड़ा खुल के बात की। उनका कहना यह था कि आपने हम पर फिस्तायत के हथकंडे, हर हथकंडा आजमा लिया। 2.5 साल से आप हमारे खिलाफ मुकम्मल जोर लगा रहे हो और हम उसका सामना कर रहे हैं, लेकिन हमारी खवातीन के साथ इस किस्म का सलूक ना किया जाए, ये किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। क्या कहा हामिद रजा साहब ने, जरा मुलाहिजा फरमाएं। जाएगा। और मेरी आखिरी रिक्वेस्ट तमाम सुनने वालों से यह है कि हम मर्द हैं, आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, आप अपना गुस्सा निकालने के लिए, आप अपना इंतकाम पूरा करने के लिए हम पर जुल्म व तशद्दुद करें। हम आमीन कह के आपका जुल्म व तशद्दुद सह रहे हैं गुज़श्ता 2.5 साल से, हमने हर सोबत बर्दाश्त की है, लेकिन हम आपकी घर वाली खवातीन की इज्जत करते हैं। आपसे वो जो जेल के अंदर बैठा हुआ है अडयाला में 804 का कैदी नंबर 804, वो जेल में है, आप उन्हें विक्टिमाइज कर रहे हैं जिस तरह आप करना चाहते हैं। कम से कम घर की औरतों की इज्जतों का हमें इस मयार पर नहीं गिरना चाहिए और ऐसे प्रेसिडेंट्स नहीं सेट करने चाहिए कि कल कला को इंतकाम की बुनियाद पर दोबारा किसी शख्स को अहकाम शरिया का खुल्लम खुला मजाक उड़ाने की इजाजत मिले। पीटीआई की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को जनाब जेल से उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था और क्यों उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, और जब जेल के अस्पताल से उन्हें अस्पताल भेजा जा रहा था तो जेल के डॉक्टर ने लिख के दिया था कि उनकी हालत जो है इंतहाई तशवीशनाक है। उस वक्त उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, उनको जनाब उनकी हालत बहुत पतली थी और उनको हॉस्पिटल ले आए 2 दिन में। बहरहाल ये इस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 76 साल से जायद है और वो कैंसर सर्वाइवर है। अच्छा, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, सियासत से आने से पहले वो इन्हीं अस्पतालों में पढ़ाती रही हैं और इलाज करती रही हैं।
تو وہ اپنے ہسپتال میں بہرحال آئیں اور ان کا علاج شروع کر دیا گیا. ایک میڈیکل کی ٹیم بنائی گئی جس میں ڈاکٹر ساجدہ ان کو ہیڈ کر رہی تھی, اور انہوں نے کہا جی ہم اس کو آبزرو کریں گے, اس کو دیکھیں گے اور مزید ان کو ریسٹ دیں گے. لیکن محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے حالت ذرا ہی سنبھلی تو وہ جناب اٹھ کر بیٹھ گئیں اور انہوں نے کہا جی کہ میں ہسپتال میں نہیں رہنا چاہتی, میں فوری طور پر اپنا جیل میرا گھر ہے اور میں وہاں جانا چاہتی ہوں, مجھے جیل پہنچایا جائے. یہ بھی اپنی نوعیت کا ایک اہم واقعہ ہے, ورنہ سارے کے سارے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے شاگرد ہیں, وہ چاہتی تو مہینہ گزار سکتی تھی, 2 مہینے گزار سکتی تھی میڈیکل بنیادوں پر, اور میڈیکل بنیادوں پر کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا, کہیں اور چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اس بزرگ خاتون کو. پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نئی ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں اپنی قربانیوں کے ساتھ, اپنے صبر کے ساتھ, اور وہ نوجوانوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں حقیقت میں عشق کیا ہوتا ہے, اپنی پارٹی سے محبت کیا ہوتی ہے, اپنے وطن سے عشق کیا ہوتا ہے. اسی طریقے سے محترمہ بشرا بی بی, ان کو ہاؤس ارسٹ کیا گیا تھا, اپنے گھر بنی گالا میں نظر بند کیا گیا تھا. وہ آئی, عدالت آئی, پہلے درخواستیں دیتی رہی, پھر عدالت آئی اور انہوں نے کہا جی مجھے جیل منتقل کیا جائے. بہرحال اب بھی رانا ثناء اللہ اور دیگر لوگ اگرچہ اقرار کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے ریزسٹنس اور مزاحمت کی مثال قائم کی ہے, صرف ریزسٹنس مزاحمت کی نہیں بلکہ انہوں نے صبر کی اور جمہوریت کی بھی بہرحال بہت بڑی مثال قائم کی ہے. اگلی بات کرتے ہیں جناب سرمایہ کاری کے حوالے سے. ایک خبر ہے, یہ خبر دی ہے جی اسلام آباد سے شہباز رانا نے, سینئر رپورٹر ہیں, ان کا ایکسپریس سے تعلق ہے اور معاشی خبریں خاص طور پر وہ ان کے اتھینٹک ہوتی ہیں اور وہ خبریں لاتے ہیں. ان کے بقول جناب کہ ملک میں سرمایہ کاری 50 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے. سرمایہ کاری کا ہدف 15.1% مقرر کیا گیا تھا, اور لیکن یہ 13.1% رہا. اور آخری مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ 1974 تھا جناب, جس وقت جناب 13.1 یا 2% جناب اس سرمایہ کاری کا ہدف مقرر کیا اور وہ حاصل نہیں ہو سکا تھا. تو یہ 50 سال کی تاریخ میں, یعنی اس وقت جو جنریشن, 2 جنریشن چل رہی ہیں, ان 2 جناب نسلوں میں ایسا کبھی نہیں ہوا پاکستان میں کہ لوگوں کی عدم دلچسپی ہو, لوگ پاکستان آنا نہ چاہتے ہو, پاکستان میں پیسہ خرچ نہ کرنا چاہتے ہو, یا ایون پاکستانی بھی ہیں تو وہ بھی پاکستان میں رہنا نہ چاہتے ہو, باہر جانا چاہتے ہو, پیسہ یہاں لگانا نہ چاہتے ہو. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے. حالانکہ بڑا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے جناب. SIFC جو بنائی گئی ہے جناب, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل, اور جس میں آرمی چیف بھی موجود ہے, کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے ملک کو چلایا جا رہا ہے. اور 100 ارب ڈالر تو جناب سعودی عرب سے آ رہے تھے, اب 10 ارب ڈالر کر پرسوں کا کہہ دیا گیا کہ UAE سے آ رہے ہیں. لیکن سارے ہوائی قلعے ہیں, ہوا میں جناب تعمیر کیے جا رہے ہیں, ہوا میں بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں. عملی طور پر صورتحال یہ ہے کہ پاکستان 50 سال پیچھے چلا گیا ہے. لوگ آگے, وقت سے آگے چل رہے ہیں, پاکستان جو ہے مسلسل اس سے بہت پیچھے ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت صرف دیگر نہیں, ہمارے خاص طور پر ہمسائے جس انداز میں ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہے. گزشتہ روز جناب مودی ہیں, بھارتی وزیر اعظم, وہ آج کل وہاں الیکشن لڑ رہے ہیں. انہوں نے جناب ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کا کس طریقے سے مذاق اڑایا. ان کا کہنا یہ تھا کہ میں تو جناب گیا, میں نے کہا ذرا پاکستان کی سیکیورٹی کو تو چیک کر کے آؤں, اور میں وہاں جناب نواز شریف صاحب کے کہنے پر چلا گیا, اور میں جب وہاں گیا تو صحافی جناب چیخ رہے تھے پاکستانی کہ دیکھو بغیر ویزے کے آ گیا, فلاں ویزے کے آ گیا. تو میں نے ان کو کہا جی میرا وطن ہے, میرا وطن رہا ہے کسی زمانے میں. مطلب وہ اس طریقے سے پاکستان کا مذاق اڑا رہے ہیں, ٹھٹھا بنا رہے ہیں, مخول بنا رہے ہیں. کس وجہ سے؟ صرف شریف برادران کی وجہ سے. اور اس وقت تو پوزیشن یہ ہے کہ بھارت کو کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پہلے یہ تو ہوتا تھا کہ شیخ رشید جیسا بندہ بٹھایا ہوتا تھا جو کم از کم جواب تو دے دیتا تھا. اب تو مسلم لیگ نون میں کوئی ایسا بندہ ہی نہیں ہے جو جواب دے سکے. کیوں؟ رانا ثناء اللہ دیگر جواب دیتے ہیں تو جناب بڑے میاں صاحب, میاں نواز شریف صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. پوری دنیا کو ناراض کر لو, بھارت کو ناراض نہ کرو. کیوں؟ جاتی گناہ کے جناب وہ رہائشی ہیں. یہ اس وقت صورتحال ہے کہ ایک کھلونا سا بنا دیا گیا ہے, ایک تماشا سا بنا دیا گیا ہمارے ملک کو, اور جس کی جو مرضی آ رہی ہے وہ اسی طریقے سے کھیل رہا ہے. کیا کہا مودی نے, ذرا چند لفظ آپ ملاحظہ فرمائیں. اب ایک نئی صلاح آپ کو دی گئی ہے کہ بھائی پاکستان سے ذرا ڈر کے رہو, اس کے پاس نیوکلیئر بم ہے.
ایسا ہے وہ طاقت وہ میں خود لاہور جا کر کے چیک کر کے آیا ہوں. اور بنا کوئی سیکیورٹی چیک میں سیدھا چلا گیا. اور وہاں پر ایک رپورٹر رپورٹ کر رہا تھا, اللہ توبہ, ہائے اللہ توبہ, یہ بنا ویزا کیسے آ گئے. یہ چرچا تھی ٹی وی پہ, یہ بنا ویزا کیسے آ گئے. ارے وہ تو میرا دیش تھا یار کسی زمانے میں. خبر یہ ہے جناب کہ پشاور میں لوگوں نے احتجاج کیا اور ایم پی اے کی زیر صدارت ایم پی ہیں جناب فضل الہی, پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں, اور انہوں نے وہ گریڈ اسٹیشن میں داخل ہو گئے اور انہوں نے وہ اب زبردستی بجلی چلوا دی. اس حوالے سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ترجمان پیسکو کے مطابق رکن صوبائی اسمبلی فضل الہی نے مظاہرین کے ساتھ پیسکو رحمان بابا گریڈ اسٹیشن کا گھیراؤ کیا اور مظاہرین کے ساتھ گریڈ اسٹیشن میں داخل ہوئے اور زبردستی فیڈرز چلوائے. مظاہرین نے زبردستی 9 فیڈر چلوائے جو ہائی لاس فیڈرز میں شمار ہوتے ہیں. اچھا جی, ان میں جناب ان کے نام بھی دیے ہیں اور ان میں جو لاسز ہیں وہ 80% سے زیادہ ہیں. اس دوران جناب صوبائی اسمبلی رکن صوبائی اسمبلی فضل الہی کی جانب سے کنڈا سسٹم ختم کرنے کے لیے تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے جناب؟ وہاں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ میں جناب پیسکو پر قبضہ کر لوں گا اور اس کو ہلہ شیری بھی دے رہے ہیں. رانا ثناء اللہ ہیں وہ ان کو مسلسل اکسا رہے ہیں. اسی طریقے سے امیر مقام ہیں وہ ان کو اکسا رہے ہیں. فیصل کریم کنڈی ہیں وہ ان کو اکسا رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ اور یہ ہے کہ یہ کرتے جا رہے ہیں. انہوں نے بہت پہلے تجربہ کر کے دیکھ لیا. یا تو پاکستان تحریک انصاف کوئی بڑی فورس ہو, یہ طے کر لیں کہ ہم نے اپنی طاقت سے جناب منوانے. جب یہ جمہوری جماعت ہے اور جا کر سرکاری امور میں اس طرح زبردستی مداخلت کریں گے, چاہے ان کے پاس اپنی حکومت بھی ہے, تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ فاشسٹ ہیں یا یہ کوئی گنڈا گرد قسم کی جماعت ہے. وفاقی حکومت یہی چاہتی ہے, اسٹیبلشمنٹ یہی چاہتی ہے, اور وہ انہیں اکسائے جا رہی ہے اور یہ کیے جا رہے ہیں اور یہ چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. آپ وہ شروع میں مزاحمت نہیں کریں گے, پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ پھر 9 مئی ہو جائے گا. تو میرا خیال میں یہ ایک ٹریپ طے کیا جا رہا ہے, ایک پھندا لگایا جا رہا ہے, اور اگر پی ٹی آئی کے لوگ نے بر وقت اس کا ادراک نہ کیا تو اس میں بہت برے طریقے سے پھنس جائیں گے. عمران خان جب خود جیل میں بیٹھا ہے تو وہ اس نے کب کہا ہے جناب مجھے آ کے نکالو؟ اس قسم کا کہنا جی ہم جائیں گے اور جیل سے اٹھا کے لائیں گے. اگر بالفرض آپ یہ علامتی باتیں نہیں کر رہے ہیں تو اس کو بعد میں کلیئرٹی دینا ضروری ہوتی ہے, ورنہ مسائل پیدا ہوتے جاتے ہیں. پاکستان کے لوگ تو بے وقت ہیں, پاکستان کا خون بھی بے وقت ہوتا جا رہا ہے, پاکستان کی زندگیاں بھی اپنا وزن اپنا جناب اہمیت کھوتی جا رہی ہیں. آپ اس کا اندازہ ایک چھوٹی سی خبر سے لگا لیں کہ پچھلے دنوں چینی انجینئرز پر حملہ ہوا اور ہشام کا علاقہ ہے جناب, وہاں پر چینی انجینئرز جو ہے وہ قتل ہو گئے. اور انہوں نے تو کہا جی چین کے ساتھ بڑی دوستی ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ لاشیں دے کر آ گئے, لیکن وہاں سے حکم آیا بھائی ان کے پیسے دو, ان کا معاوضہ دو. اور معاوضہ بھی انہوں نے اپنی مرضی سے طلب کیا. پہلے وہ کچھ کم طلب کرتے تھے, اب وہ ٹکا کے اپنے بندوں کا معاوضہ لے رہے ہیں. اس مرتبہ جناب انہوں نے ہر چینی انجینئر کا پاکستانی روپوں میں 14 کروڑ روپے کے حساب سے انہوں نے اس کا معاوضہ لیا ہے, اور اس کو جناب جسے کہتے ہیں اسسٹنٹ مہیا کی گئی ہے. اگرچہ زندگی کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا, کوئی اس کا جناب نہیں ہوتا اس کا الٹرنیٹو, لیکن بہرحال انہوں نے 14 کروڑ روپے فی کس چینی انجینئر کے پاکستانی حکومت نے ان کو دی ہیں. لیکن اسی میں کچھ پاکستانی بھی جہاں بھاگ ہو گئے تھے, تو ان کو بھی معاوضہ دینا تھا. تو انہوں نے پاکستانیوں کا جو معاوضہ طے کیا وہ صرف 25 لاکھ روپے فی کس ہے. مطلب اگر کوئی چینی فوت ہوتا ہے تو اس کو 14 کروڑ روپے دیے جائیں گے, اگر کوئی پاکستانی مر جائے تو اس کے لیے جناب 25 لاکھ. یہ بھی 25 لاکھ چین کی وجہ سے, ورنہ تو یہاں ترخا دیا جاتا ہے. آپ کے جناب کفن دفن کا بندوبست کر دیتے ہیں, آپ کی قبر بنوا دیتے ہیں, آپ کے لیے کفن خرید کر دے دیتے ہیں, اتنا ہی کافی ہوتا ہے. یہ پاکستان کے ساتھ اس قسم کا بھی سلوک کیا جا رہا ہے. آخری جناب ایک ویڈیو آپ کو میں دکھانا چاہوں گا. پی ٹی آئی کوشش کر رہے ہیں, یہ لوگ پی ٹی آئی کے لوگ, کہ یہ موبلائز کریں, پبلک کو موبلائز کریں. یہ اس ویلاگ کے شروع میں نے جیسے پریس کانفرنس بتائی کہ انہوں نے تمام مکاتب فکر کے علماء کو بلایا
اور ایک متفقہ قسم کا فتویٰ، متفقہ قسم کا اعلامیہ جاری کروایا. یہ انہیں بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، لیکن پہلے کیا تھی کہ پی ٹی آئی کو اپنا ہوش ہی نہیں تھا. انہیں اپنا نہیں اندازہ تھا وہ بشرا بی بی یا عمران خان کے حق میں کیسے کھڑے ہوتے. بہرحال دیر آیت درست آیت. اب بھی معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں جیل سے ہی کال دوں گا اور قوم میری جیل سے ہی میری کال کا انتظار کرے. انہیں پتہ ہے کہ درمیانی جو لیڈرشپ ہے ان پر پریشر بہت زیادہ ہے، ان میں ایبلٹی اور ٹیلنٹ بھی نہیں ہے، اور کچھ میں تو سنسیریٹی بھی نہیں ہے، اخلاص بھی نہیں ہے، اور کمٹمنٹ بھی نہیں ہے، لویلٹی بھی نہیں ہے. تو بہرحال خان صاحب تیار ہے. خان صاحب آگے کیا لائے عمل دینا چاہتے ہیں اس کا جلدی اندازہ ہوگا. اب یہ میری گزارشات تھیں. مجھے اپنے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.